अस्सलाम वालेकुम। इस्तिखारा चैनल के साथ मैं हूँ ताहिर अजीम। नाज़रीन, आज जिस अहम मौजू पर हम गुफ्तगू करने वाले हैं वो है शब बरात की फजीलत और उससे मुतालिक मुख्तलिफ अकायद के बारे में कुरान के किन अहकामात और अहादीस को बतौर दलाइल या सनद अवामुन्नास के सामने बयान किया जाता है। इस्लामी ममलिकत जब दौरे मलूकियत में तब्दील हुई, जिनके हुक्मरान अरब ही थे, लेकिन दौरे मलूकियत में अजमी यानी जिन्हें गैर अरब कहा जाता है, इन गैर अरब अजमियों को हुकूमती मामलात में फिक्री और इंतज़ामी सतह पर बहुत असर व रसूख हासिल था। अजमी इस्लाम लाने से पहले जिन अकायद को मानते चले आ रहे थे, उनमें से बेशतर नौ मुस्लिम अजमियों ने इन्हीं अकायद और तसव्वुरात को इस्लाम का लबादा उड़ाकर ऐन इस्लाम करार देते हुए फिर से इन्हीं अकायद के मुताबिक गुजर बसर शुरू कर दी। ये तमाम बातिल अकायद दौरे मलूकियत में गुजरते वक्त के साथ साथ तमाम मुसलमानों में भी राइज होते चले गए। ये बात तो आपने सुनी रखी होगी, ये एक नस्ल की जहालत, दूसरी नस्ल की रवायत और फिर तीसरी नस्ल का अकीदा बन जाती है। ऐसे ही दीन की बुनियादी असास से मुसलमान कोसों दूर हो गए और सिर्फ खुदा पर ईमान लाना कि वो हमारा रब है और चंद अरकान की अदायगी के साथ इन अकायद को ही ऐन इस्लाम समझा जाने लगा। हमारे यहाँ कुरान की तफासिर और अहादीस की मोतबर तरीन समझी जाने वाली तमाम कुतब भी इसी दौरे मलूकियत में लिखी गई थी, जिनको हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत होने से कुरान के बाद सबसे मुकद्दस बल्कि कुरान के मिसल माना जाता है। इन अजमियों में नौ मुस्लिम ईरानी सबसे नुमाया थे, जिन्हें मजहबी तौर पर मजूसी कहा जाता था, जो मजहब जरतश्त यानी आग की पूजा करते थे। मजूसियों के यहाँ तकदीर के अकीदे को बहुत अहमियत हासिल थी। इंसानों से मुतालिक तमाम मामलात, किसने बुरे और किसने अच्छे अमाल करने हैं, किसने कब बीमार होना है और कब मरना है, यज़दा यानी खुदा ने पहले ही तय किए होते हैं। और इसी तकदीर से वाबस्ता एक अकीदा ये भी था कि साल में एक रात ऐसी भी आती है जिसे मजूसी नौरोज़ की रात कहते हैं। इस रात को तमाम अफराद और कौमों की तकदीर लिखे जाने का भी फैसला होता है, जिसमें अफराद के तमाम मामलात ज़िंदगी, रिज़्क़, बीमारी, मौत और दूसरी कौमों से मुतालिक भी बहुत से अहम फैसले किए जाते हैं। सभी अहबाब ने इन सब से मुतालिक लाजमन कुछ ना कुछ सुन या पढ़ ज़रूर रखा होगा और ये भी जानते होंगे कि एक बहुत बड़े दरख्त के नीचे एक फरिश्ता थाल लिए खड़ा होता है, जिसने आने वाले साल में मरना होता है। उसके पत्ते जड़कर उस थाल में गिरते जाते हैं। हमने अक्सर वफात के मौक़ों पर ऐसे ही कुछ अल्फाज भी यकीनन सुने होंगे, जी बस ऐस दफ़ा पत्ता जो झाड़ गया सी, राती मर्जी अगे कीता भी की जा सकता है। ऐसे और बहुत से तसव्वुरात हम अपने बुजुर्गों और वालिदैन से बड़ी दिलजमी से सुनते भी आ रहे हैं और उनको उसी तरह अपनी अगली नस्लों तक मुंतकिल भी कर रहे हैं। खैर, मजूसी जिस रात को नौरोज़ कहते हैं, उस जैसा ही एक अकीदा मुसलमानों में भी रवाज पजीर है, जिसे शब बारात के नाम से मुकद्दस और मुबारक रात माना जाता है, जो कि निसफ शाबान के महीने की रात है, जिसे मुसलमान बड़े अकीदत और एहतराम से मनाते चले आ रहे हैं। शब बारात को मुसलमान जुज़े ईमान मानते हुए इस रात को जागने की रात, दुआ की रात, मनाजात की रात, रिज़्क़ में इजाफे, गुनाहों से मग़फ़िरत, जहन्नम से आज़ादी और कब्रिस्तान जाने की रात भी कहा जाता है। इस सिलसिले में मस्जिदों और घरों में ख़ुसूसी एहतमाम किए जाते हैं, जिसमें नवाफिल की अदायगी, ज़िक्र और अज़कार की महफिलें सजाई जाती हैं और इस रात को कब्रिस्तान में मदफन अपने प्यारों की कब्रों पर जाकर सफाई सुथराई, फूल निछावर करने के साथ साथ उनकी मग़फ़िरत और कब्र में राहत के असबाब मुहैया करने के लिए खुदा के हजूर कुरान की तलावत भी की जाती है। इस दिन रोज़ा रखना आम दिनों से अफजल माना जाता है। यहाँ ज़रूरी है इस बात का भी बयान करना कि शब बारात को हमारे शिया मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान भाइयों के यहाँ सन 255 हिजरी में इसी निसफ शाबान की रात को आखिरी इमाम असर की पैदाइश के एतबार से फजीलत हासिल है, जिनकी बदौलत सारी दुनिया पर इस्लाम गालिब आ सकेगा। शब बारात की सनद के तौर पर जिस आयत कुरानी और अहादीस को मसाजिद और महफिलों में बयान किया जाता है, इनमें कुरान की सूरह नंबर 44 सूरह दखान की पहली 4 आयत में इरशाद बारी ताला है, हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम।
ترجمہ ہے: قسم اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ ان آیات کی تفسیر میں بیان کیا گیا ہے، یعنی قرآن پاک جو حلال و حرام احکام کا بیان فرمانے والا ہے، اس رات سے یا شب قدر مراد ہے یا شب برات۔ اس شب میں قرآن پاک نازل ہوا اور ہمیشہ اس رات میں خیر و برکت نازل ہوتی ہے، دعائیں قبول کی جاتی ہیں، اپنے عذاب کا سال بھر کے ارزاق و اجال کا اپنے عذاب کا سال بھر کے ارزاق و اجال و احکام۔ سورہ دخان کی ان آیات کے ترجمہ و تفسیر کی بنا پر اسے نہ صرف شب برات بلکہ لیلۃ القدر بھی قرار دیا گیا ہے، جس میں قرآن نازل ہوا اور سال بھر کے تمام فیصلے بھی کر لیے جاتے ہیں۔ حدیث میں نصف شعبان کے مہینے کی جس رات کو مبارک کہا گیا ہے، اسی نصف شعبان کی رات کو اس آیت سے وابستہ کر کے شب برات یا مبارک رات کہا جاتا ہے، جس میں تمام انسانوں کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مبارک رات یا شب برات کی جو وجہ سند قرآن کی اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہے وہ نزول قرآن ہے، جبکہ قرآن کا نزول تو رمضان کے مہینے میں ہوا ہے، اور اس سے متعلق قرآن میں واضح ارشاد ہے کہ ہم نے اسے رمضان کے مہینے میں اتارا۔ تو ہمارے علماء کرام کس بنا پر بیان کی جانے والی آیت کریمہ کو قرآن کے نزول کی ایک اور مبارک رات کہہ کر اسے شب برات سے منسوب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ ترجمہ یا تفسیر کرنے والے علماء یا ان سے نقل کرنے والے احباب علم سے خطا ہو جانے کی وجہ سے یہ عقیدہ ہمارے ایمان کا جز مانا جا رہا ہے، جس کا بحیثیت انسان کا بھی امکان موجود ہے۔ شب برات سے متعلق جن احادیث کا حوالہ دے کر سند بیان کی جاتی ہے، ان میں نصف شعبان کی رات کا تو ذکر ہے مگر شب برات کا نہیں، اور بیان کی جانے والی سب احادیث ضعیف مانی جاتی ہیں، جن میں مشکات المصابیح کی حدیث نمبر 1299، 1305، 1306 اور 1308 شامل ہیں۔ نصف شعبان کے مہینے کی رات کی فضیلت سے متعلق صحیح قرار دی جانے والی حدیث صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2256 ہے، لیکن اس حدیث کو رقم کرنے کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو خود ضعیف ہونے کا بھی بیان کیا ہے۔ راوی کا حدیث کو ضعیف کہنے کے بعد بعض علماء اس صحیح مانے جانے والی حدیث کو بھی ضعیف قرار دیتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے ان قرآنی آیات کو اس کے مفہوم کے اعتبار سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کس رات کو اور کیوں مبارک رات کہا جا رہا ہے۔ لیل کا ترجمہ رات ہے، مفہوم کے اعتبار سے رات کے معنی تاریکی یا اندھیرے کے ہیں۔ تاریکی میں فرق یا تمیز کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کسی جگہ روشنی کی ایک معمولی سی کرن بھی داخل نہ ہو رہی ہو، آپ اپنی مطلوبہ ضرورت کی چیز کو بآسانی تلاش ہی نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی اخلاقی اور فکری سطح پر تاریکی میں غلط اور صحیح، حق اور باطل میں تمیز ہی نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے روشنی چاہے آنکھوں کی ہو یا اخلاقی اور فکری، اسی روشنی کے سبب ہی آپ کسی بھی شے کو بآسانی تلاش بھی کر سکتے ہیں اور دھوکہ بھی نہیں کھاتے۔ اسی روشنی کے سبب سچ اور باطل میں فرق بھی نکھر کر نمایاں ہو جاتا ہے۔ صدر اول کی اسلامی مملکت سے پہلے کہ مختلف ادوار میں تمام اخلاقی اقدار کی گراوٹ کے سبب انسانیت تاریکی میں غرق تھی۔ تاریخ کے اوراق میں ان ادوار کو تاریخ زمانہ کہا جاتا ہے۔ اس تاریکی کے خاتمے کے لیے مختلف زمانوں میں انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے، جن کی تعلیمات کچھ عرصہ کے لیے تو قائم و دائم رہتی، مگر ان کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد مہیا کی جانے والی آسمانی روشنی کو چھوڑ کر پھر سے انسانی تصورات کو اپنانے کی بدولت زمانہ تاریکی کے اندھیروں میں گم ہو جاتا رہا۔ ایسا کیوں ہوتا رہا ہے یہ جاننا کوئی مشکل بات تو نہیں ہے۔ آج کے دور میں بھی جب ہم میں سے کوئی مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو اس مصیبت یا آفت کے ٹل جانے تک تو ہم ان سارے ناجائز اور حرام اعمال کو اپنانے میں اپنے لیے خسارہ جانتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جیسے خدا کو دھوکہ دے رہے ہوں۔ لیکن جیسے ہی بلا ٹلتی ہے ہم پھر سے انہی بدعمالیوں پر گامزن نظر آتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے ساتھ بھی آپ علیہ السلام کے ماننے والوں نے پہلی اقوام جیسا ہی طریقہ روا رکھا اور انہی بدعمالیوں اور انسانیت سوز راہوں پر چل پڑے، جس کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
اپنی قوم کو خدا کے احکامات کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرواتے ہوئے فرعون جیسے حکمران اور اس کے حواریوں سے نجات دلائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے تقریباً 400 سال بعد اسی تاریخ زمانے میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوا، جس کی نورانیت کے پھیلنے سے پوری دنیا میں موجود تاریکی چھٹ گئی۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ عالمگیر روشنی کا سرچشمہ جسے قرآن کہا گیا ہے، اس وحی خداوندی کی کرنوں سے پوری نوع انسانی کو جو رہنمائی اور روشنی میسر ہوئی تھی، وہ کرۂ ارضی میں کہیں بھی اپنی اصل شکل میں موجود نہ تھی۔ اسی تاریکی کے چھٹ جانے سے متعلق غیر ملکی محقق برٹ فالٹ اپنی کتاب دا میکنگ آف ہیومینٹی کے صفحہ 183 میں لکھتا ہے، وہ روشنی جسے تہذیب کی شمع دوبارہ جلائی گئی یونانی اور رومی ثقافت کی ان چنگاریوں سے نہیں لی گئی جو یورپ کے کھنڈرات میں سلگ رہی تھی، نہ ہی باسفورس کے کنارے زندہ موت سے۔ یہ روشنی شمال کی طرف سے نہیں بلکہ جنوب کی طرف حملہ آوروں سے لی گئی۔ یہ روشنی عرب سے اٹھی۔ آیت کے آخری الفاظ فیہا یفرق کل امر حکیم کا جو ترجمہ یا تفسیر کیا جاتا ہے، کی جانے والی گفتگو سے اس کا مفہوم بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اس قرآن مبین کے نازل ہونے پر اس میں موجود احکامات کی روشنی میں ہر شے صاف اور واضح ہو گئی، جس سے حق و باطل میں فرق اور تمیز کرنا ممکن ہو گیا۔ یعنی جس وقت زمانہ پست اقدار کی بدولت تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، اس تاریک زمانے کی تاریک رات میں ہم نے نور مبین کا سرچشمہ قرآن الفرقان ہر بات میں تفریق کر دینے والی کتاب نازل کی۔ تاریخ دور کی تاریکی کے اس طرح سے چھٹ جانے اور طلوع سحر کے نمایاں ہونے والی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں لیلۃ المبارکہ اور لیلۃ القدر بھی کہا ہے۔ لیلۃ القدر یعنی وہ رات جس میں غیر محکم اور مستقل اقدار کے حاصل ہونے سے انسانیت نے تکریم و منزلت کا مقام حاصل کیا، جبکہ ہمارے تراجم اور تفاسیر میں بیان ہے کہ اس رات ہر ذی حیات کے بارے میں ان کی بقیہ زندگی سے متعلق قسمت کے تمام فیصلے کر دیے جاتے ہیں، جس کے لیے فیصلوں میں اپنی اپنی خواہشات کے مطابق رد و بدل کے لیے خدا کے حضور رات بھر عبادت میں مشغول رہا جاتا ہے۔ بظاہر کس قدر حسین اور دل کو چھو جانے والے انداز سے بات دل میں اتر جاتی ہے کہ فقط ایک رات کی عبادت کے بدلے سال کے لیے سب کچھ اچھا لکھوا لیا جائے، تاکہ ہر برے حالات سے بچا جا سکے اور اپنی مرضی اور خواہشات کے مطابق زندگی بسر ہو۔ یعنی کبھی ہم خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے، بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، اور پھر اسی رحمان و رحیم خدا کو ہم تمام تکلیفوں اور مصیبتوں کو ہماری قسمت میں لکھے جانے پر ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ لکھا نہ لکھن والا جو ہویا، اور جو عبادت نہیں کرتا وہ یہ سوچ کر مطمئن رہتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں یا جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو لکھا لکھایا ہے، اب میرے کچھ کرنے یا نہ کرنے سے کیا ہو جائے گا، جب کرنا ہی میں نے وہی ہے جو میری قسمت میں ہے۔ معاف کیجیے گا، ایسا ہی کچھ معاملہ ہمارا اسلام کے سمجھنے سے متعلق بھی ہے۔ جس مذہب اسلام کو ہم اپنائے ہوئے ہیں اسے کسی دوسرے کی سوچ اور فکر کے سہارے بیار و مددگار چھوڑنے کی بنا پر ہم زوال پذیر ہیں۔ وہ ہمیں جس طرف جی چاہے لے جائے، ہم ذرا سا بھی چو چراں کیے چلتے چلے جا رہے ہیں۔ قصور بھی تو ہمارا ہے، ہم اس سے متعلق نہ بات کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی کسی سے سوال کرتے ہیں۔ سوال تو تبھی ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے جب سوچا جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں۔ جب ہم نے اپنے ایمان کو ہی کسی اور کے ایمان سے نسبت دے رکھی ہو تو جناب پھر کیسی فکر اور کیسا سوال۔ ہم اس بارے میں غور و فکر ہی نہیں کرنا چاہتے، حالانکہ قرآن میں متعدد مقامات پر غور و فکر کرنے کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ موجود ہے۔ غور و فکر کرنے سے ہی بخوبی جانا جا سکتا ہے کہ کس آیت قرآنی کا بیان کیا جانے والا ترجمہ، تفسیر یا ممبروں پر اور محفلوں میں کیا جانے والا واعظ قرآن میں بیان کی جانے والی اقدار اور تعلیمات سے متصادم تو نہیں۔ احادیث کے بارے میں مختصراً یہ کہ جن احادیث کو ضعیف قرار دیا جاتا ہے ان احادیث پر عمل کرنا بھی عین اسلام سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بعض علماء کے نزدیک حدیث کے ضعیف ہونے سے راوی کمزور ہوتا ہے نہ کہ موضوع، اس لیے کہ حدیث کے ضعیف ہونے کے باوجود حدیث میں بیان کیے جانے والے موضوع کے اعتبار سے حدیث کو درست مانا جا سکتا ہے۔
فرض کر لیں ان دلائل کی بنا پر شب برات کے عقیدے کو عین اسلام قرار بھی دے لیں تو ہر انسان کے لیے اس رات سے وابستہ عقیدے کے مطابق یہ تو طے ہے کہ کس نے اچھے اور کس نے برے اعمال کرنے ہیں۔ تو پھر نہ صرف جزا و سزا، ہدایات کے لیے تمام سلسلہ انبیاء اکرام علیہ السلام اور خصوصاً نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبعوث ہونا سب باطل قرار پاتا ہے۔ نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ، نہ جانے انجانے میں کیسے کیسے تصورات ہمارے ذہنوں میں رچے بسے ہیں۔ دین اسلام میں بیان کیے جانے والے تصورات اور عقائد کے مطابق شب برات یا مبارک رات کہہ لیں، جو کہ قرآن کی بنیادی تعلیمات کے برعکس ہے، اس طریقہ سے تمام معاملات کے طے پا جانے کا اسلام میں تصور تو کیا شائبہ تک بھی نہ تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جس انسان نے شب بیداری میں کی جانے والی عبادات اور ذکر و اذکار کے ساتھ کی جانے والی مناجات اور دعائیں خدا کے حضور کی، کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ کی جانے والی مشقتیں خدا کے حضور مقبولیت پا بھی سکی ہیں کہ نہیں؟ چند لمحہ کے لیے شب برات اور تقدیر کے عقیدے کو مان بھی لیا جائے تو ایسے میں کسی انسان کو اس کے عمل کا ذمہ دار کس طرح ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ ایسے تو جنت اور دوزخ کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی۔ جب تقدیر لکھنے والا ہی سب کچھ زبردستی لکھے ہوئے کے مطابق کسی انسان سے یہ سب کرواتا ہے تو پھر کیوں اس کو غلط کام کے نتیجے میں جہنم میں بھیجا جائے؟ اتنا تو جاننے کا حق رکھتا ہی ہے نا کہ بارہ الہ، میں اس کیے جانے والے عمل کا تو ذمہ دار ہی نہیں ہوں، یہ تو سب کچھ مجھ سے تقدیر کے لکھے کا کروایا گیا ہے، اس پر میرا کوئی اختیار نہیں۔ جب اختیار ہی نہیں میرا تو مجھے کیوں جہنم میں بھیج رہے ہیں؟ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جانتا ہوں سننے اور دیکھنے والوں میں سے بعض ناظرین کو شاید میرے الفاظ گستاخانہ محسوس ہوئے ہوں، لیکن میرا اپنے رب ذوالجلال پر ایمان ہے کہ وہ ایسی کسی بھی بات یا عمل کا مواخذہ تک نہیں کرے گا جس کو کرنے کا میں یا کوئی بھی دوسرا انسان کوئی اختیار ہی نہ رکھتا ہو۔ ہم اس بات پر ایمان لائیں یا نہ لائیں، اس کے قوانین میں کسی بھی طرح سے کوئی بھی تبدیلی ہماری خواہشات کے مطابق نہیں ہونے والی۔ اور تو اور اس تقدیر کے مان لینے سے رب کریم نے جو قرآن میں انسان کو اشرف المخلوقات کہا ہے، اس سے متعلق آپ احباب کیا وضاحت یا دلیل بیان کرنا پسند کریں گے؟ قرآن تو ہر شخص کو اس کے عمل کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے، جس میں ہر کوئی اختیار رکھتا ہے کہ وہ اپنے لیے جس بات کو بھی بہتر اور حق جانتا ہو اپنا لے۔ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر کوئی اپنے اعمال کے نتائج کا بدلہ اجر و سزا کی صورت میں پا لے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام پر کامل غور و فکر کے ساتھ حق اور باطل کو پہچان کر ان راہوں کا مسافر بنا دے جن راہوں پر ہم سے پہلے چلنے والے انعام و اکرام سے نوازے گئے، نہ کہ ایسے الجھے ہوئے اور فریب زدہ راستوں کا بھٹکا ہوا مسافر جو تیرے احکامات سے منہ پھیر کر خسارہ پانے والوں میں شمار کیے گئے۔ آمین۔ آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو پر آپ الرٹ حاصل کر سکیں، اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل استخارہ کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ ہم سے کسی سوال کا جواب جاننا چاہ رہے ہوں یا اپنی کسی رائے کا اظہار بھی تو کمنٹ ضرور کریں۔ آپ کی مثبت تنقید اور رائے ہمارے لیے ہمیشہ باعث احترام اور رہنمائی کا سبب ہوگی۔ اسی کے ساتھ نئے آنے والی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔